अस्सलाम वालेकुम। मैं 11 तार, मैं वसीम बादामी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने अपनी राय दे दी है उस अमल से मुतालिक जिसने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को बिल्कुल उलट के रख दिया है, यानी कि तहरीक अदम एतमाद, जिसके नतीजे में खान साहब की गवर्नमेंट का जाना और ये इस नई इत्तेहादी हुकूमत का आना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाज़े तौर पर उन्होंने कहा है कि वो ये समझते हैं कि किसी भी तौर पर उस वक्त तहरीक अदम एतमाद के पेश हो जाने के बाद जो आइन में जो नंबर ऑफ डेज दिए गए उसके अंदर अंदर इजलास ना बुलाना उस वक्त की हुकूमत का, ये किसी भी तौर पर ठीक नहीं था। फिर जब इजलास हुआ और उसके बाद डिप्टी स्पीकर का उस इजलास को उस अंदाज से बर्खास्त कर देना, जो कि आपको याद है कि जनाब ये हो गया है, वो हो गया है, बैरूनी साजिश है, वो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वजीर आजम पाकिस्तान का उस वक्त के असेंबली डिसॉल्व करने का ऐलान, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। गैर आईनी करार दिया इंतजाम को, यहां तक के सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के एक जज साहब ने तो अपने एक नोट में यह भी लिखा कि क्या इस पे आर्टिकल 6 का इतलाक होता है या नहीं, ये पार्लियामेंटेरियंस डिसाइड करें। हम नहीं कहते, वो ये तय करें कि रास्ता उन्होंने खुला छोड़ना है, किस तरीके से आइन की खिलाफ वर्जी की जाए, या आर्टिकल 6 का इतलाक करना है। इतनी ज्यादा सख्त बात इस पे की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का और रिमार्क्स का एक एक जुमले का हवाला देती रही है सनद के तौर पे, कि उनका सारा बयान ही ये है कि भाईजान आपको सुप्रीम कोर्ट ने चोर करार दिया। नवाज शरीफ साहब, आप किस मुंह से बात कर रहे हैं? आज सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम तर चीजों को अपने बड़े कैटेगोरिकल अंदाज में गैर आईनी करार दिया है। बल्कि एक जज साहब ने तो आर्टिकल 6 के हवाले से भी अपनी बाकायदा राय पेश की है। तहरीक इंसाफ इससे इख्तलाफ करती है। फवाद चौधरी साहब ने इस पर बड़ा सख्त रद्द अमल दिया। एस्टैब्लिशमेंट के मुंह को खून लग गया और क्या क्या नहीं कहा। रही फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा कि बेशतर से हम इसी पे बात करेंगे, लेकिन एक बहुत अजीब और गरीब सूरत हाल ये है जो कि डेवलप हो रही है कि पाकिस्तान का एक शहर है जो कि दुनिया के कई ममालिक से बड़ा है, और उस शहर में जब बारिश आती है तो पानी आता है, लेकिन जब ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है, और इतना ज्यादा पानी आता है कि लोगों की गाड़ियां डूब जाती हैं, लोगों के कारोबार खराब हो जाते हैं, लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। शहर जो है वो नाकाबिल सफर हो जाता है। इंग्लिश वाला सफर बहुत ज्यादा होता है उसमें, उर्दू वाला सफर मुमकिन नहीं रहता। शहर ज्यादा बारिश का मुतामिल हो ही नहीं सकता, इसलिए ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा पानी आ जाता है शहर में। एक अजीब और गरीब सूरत हाल है। पीपल्स पार्टी तो इसमें ये भी नहीं कह सकती कि पिछली हुकूमत जिम्मेदार है, इसलिए कि सिंध में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो वो तो ये भी नहीं कहती कि पिछली हुकूमत जिम्मेदार है, तो फिर कौन जिम्मेदार है? और इसमें जो शहर की सबसे बड़ी जमात हिस्टोरिकली रही है, इस दफा तो नहीं, इससे पहले एमक्यूएम, हम उनके नुमाइंदे से बात करेंगे सीनियर रहनुमा से प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, कि उन्होंने पीटीआई का साथ छोड़ के अब पीपल्स पार्टी का साथ देने का फैसला किया और दे रहे हैं साथ। तो वो इस सब में किसको जिम्मेदार समझते हैं? लेकिन ये होगा प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। ब्रेक के बाद हम आगाज करेंगे तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन रहनुमाओं में से जनाब असद उमर साहब। उनसे पूछेंगे कि कल तक जब नून लीग तहरीक इंसाफ के ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ बात करती थी, तो पहले तहरीक इंसाफ कहती थी आप अदालत के खिलाफ बात कर रहे हैं। कल तक जब नून लीग बात करती थी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, तो कहते थे आप फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं। अब ये सवाल करेंगे जनाब असद उमर साहब से ब्रेक के बाद। कहते हैं एक बार फिर असद उमर साहब से बात करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। असद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये जाहिर है इस फैसले पे डिससेटिस्फेक्शन का तो इजहार कर दिया फवाद चौधरी ने, तो हमें अंदाजा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पे मौकिफ क्या है, लेकिन आपकी मतलब क्या राय है कि अदालत ने अगर आपकी नजर में ये फैसला ठीक नहीं किया तो इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा रहे हैं? यानी आपके ख्याल में अदालत ने यानी इसमें इसका आपको इसके कंटेंट से मसला है, फैसले के इंटेंट से मसला है, कोई साजिश हो गई, क्या हुआ है? व्हाट इज रॉन्ग इन दिस डिसीजन आपके ख्याल में? देखिए, फैसला कोई नया फैसला तो नहीं है, फैसला तो जाहिर है वो पहले कर चुके थे, और उस फैसले के जो संगीन नताइज हैं वो पाकिस्तान भुगत रहा है पिछले चंद माह से। तो फैसला तो पहले आ चुका था, ये तो उसकी डिटेल जजमेंट आई है, और डिटेल जजमेंट के अंदर वही बुनियादी बात उन्होंने वो दोहरा दी है कि एक तरफ तो वो इन्वेस्टिगेशन करने को नहीं तैयार, जुडिशल कमीशन उन्होंने बनाने से इनकार कर दिया, मेरिट्स ऑफ द केस के ऊपर सवाल ही नहीं पूछा गया, एक सवाल भी नहीं पूछा गया, स्पीकर से ये नहीं बुला के पूछा गया कि आपने क्यों रूलिंग दी, ये जो आप के मानना है, स्पीकर का मानना है कि साजिश हुई है, वो क्यों आपकी साजिश हुई है। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास शवाहिद कोई नहीं है। जब आपने वो उसको देखा ही नहीं तो शवाहिद तो ज़ाहिर नहीं आ सकते थे ना। तो क्या तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इसके बारे में क्या है? तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ तो बड़ा वाज़ेह है कि ये जो कौम के सामने मामला आया है
اور وہی سپریم کورٹ ہے جو ایک واٹس ایپ میسج کے اوپر جو ہے پورا کمیشن بن جاتا ہے اور انویسٹیگیشنز ہو جاتی ہیں. اور یہاں پر ایک باقاعدہ مراسلہ جس کی ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ قومی سلامتی کی کمیٹی نے تصدیق کر دی کہ ہاں واقعی میں یہ حقیقت ہے. قومی سلامتی کمیٹی کے الفاظ کے اندر واضح بیرونی مداخلت نظر آ رہی ہے. اس کے اندر صدر پاکستان سب سے بڑا آئینی دفتر ہولڈ کرنے والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اسپیکر قومی اسمبلی کا کہتا ہے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. منتخب وزیر اعظم کہتا ہے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. لیکن انہوں نے انویسٹیگیشن نہیں کی. پروسیجرل ڈیسیجن دیا, اور پروسیجرل ڈیسیجن جو ہے وہ بھی ایک ایسا ڈیسیجن ہے جس کے اوپر کنٹروورسی ہے, جس کے اوپر ایک سے زیادہ رائے پائی جاتی ہے. ہمارے لائر جو تھے خاص طور پہ سید علی ظفر نے بہت اچھی مثالیں دے دے کے تاریخ سے کہ کیسے سپریم کورٹ جو ہے یا عدالتیں جو ہیں وہ اسمبلی کی کارروائی کے اندر انٹروین نہیں کر سکتی. اتنی ایکسٹریم ایگزامپل بھی دی کہ جہاں پر فزیکلی روک دیا گیا ایک ممبر کو ووٹ دینے سے, پھر بھی کورٹ نے رول کیا کہ نہیں لیکن ہم مداخلت نہیں کر سکتے اس کے اندر. اور آخری چیز یہ کہ جس طرح میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو اسپیکر کی رولنگ نہ پسند آئی ہو, لیکن اگر عدالت کی رولنگ ہمیں نہ پسند آئے یا کسی بھی حکومت کو نہ پسند آئے تو کیا حکومتوں کو عدالتی فیصلوں کے اندر پھر مداخلت کرنی چاہیے کیونکہ ان کے مطابق اچھا فیصلہ نہیں ہوا؟ یہ تو پوری ڈیموکریسی کی جو ٹرائکوٹمی ہے اس کی نفی ہو جاتی ہے. اچھا اسد صاحب, لیکن یہ دیکھیں نا, یہ انٹرسٹنگ ہے بیکاز کل تک ابھی زیادہ وقت تو نہیں گزرا نا کہ جب مسلم لیگ نون عدالتی فیصلوں پر اسی پر تنقید کرتی تھی. میں اس میں نہیں زیادہ کس انداز میں کہتا, لیکن طریقے ظاہر تنقید کرتی تھی. وہ واضح طور پہ وہ بہت سارے وہ الزامات بھی لگاتے تھے جو کہ آپ اس وقت کر رہے ہیں. تو اس وقت آپ لوگ کہتے تھے کہ بھائی یہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت ہے, اس کا ہر حرف آخر ہے, اس کا حوالہ سب سے معتبر حوالہ ہے. آپ نے نواز شریف صاحب کے خلاف پوری کیمپین چلا, اس میں آپ نے ہر کیمپین میں کہا ہی ہے کہ بھائی اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ اس عدالت نے کہہ دیا کہ بھائی آپ نااہل ہیں, آپ کرپٹ ہیں, آپ چور ہیں. اب اسی عدالت نے کہہ دیا ہے کہ بھائی ان کو دم نہیں لگا اس سارے بیرونی سازش والے اس میں. اسی عدالت نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ایک جج صاحب نے تو اپنے اضافی نوٹ میں اختلافی نوٹ میں کہ ان واٹ ایور ورڈز انہوں نے کہ آرٹیکل 6 تک لگنا چاہیے. تو یہ حوالہ تو بڑا معتبر سمجھتے تھے نا آپ کل تک, اس میں آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یار اچھا اگر انہیں ہماری رولنگ پسند نہیں آئی تو انہوں نے یہ کر دیا, اگر ہمیں ان کا فیصلہ پسند نہیں ہے تو ہم کیا کریں. یہ بات کل تک نون لیگ والے کہتے تو آپ کہتے ہیں یار یہ دیکھو یہ کتنے کا فاشسٹ ذہنیت ہے ان کی کہ عدالت کے بارے میں سارا کامنٹ کر رہے ہیں. آپ نے جو کہا ہے صرف پرابلم اس کے اندر بڑی اچھی تمہید ہے, لیکن اس میں پرابلم صرف یہ ہے کہ اس کا حقیقت سے تعلق کوئی نہیں. انہوں نے پیناما کا کیس سنا, انہوں نے مہینوں تک سوال پوچھے, جرا ہوئی, سامنے شواہد رکھے گئے اور اس کے بعد اس فیصلے پہ پہنچے کہ ہاں اس کے اندر دم ہے. یہ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر دم نہیں نظر آتا. بھائی انہوں نے تو انویسٹیگیشن ہی نہیں کی, وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے پڑھا ہی نہیں مراسلہ, وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے مراسلہ ہی نہیں پڑھا. تو انہوں نے تو میرٹس پہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا کیس, اور وہ خود یہ کہتے ہیں, میں نہیں ہوں ان کے بارے میں یہ کہہ رہا, انہوں نے خود یہ کہا ہے. انہوں نے کہا ہے ہم نے تو کانسٹیٹیوشنل پوائنٹس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کیا ہے. تو بھائی میرے, پاکستان میں جو قانون ہے اس کے مطابق آپ عدالتی فیصلوں کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں. اگر مسلم لیگ نون عدالتی فیصلوں پر تنقید کرتی ہے, یہ ان کا حق بنتا ہے. ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی تنقید سے اتفاق رائے نہ کریں, لیکن جو حق نہیں بنتا ہے وہ یہ نہیں بنتا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے اوپر سینکڑوں لوگ بھیج کے حملہ کروا دیں, جو مسلم لیگ نون کروا چکی ہے. آپ کو جو حق نہیں بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئٹہ بینچ بنوا کر سٹنگ چیف جسٹس کے خلاف جو ہے ایک ریوولٹ کروا دیں, جو مسلم لیگ نون کروا چکی ہے. یہ کام نہیں ہو سکتے. باقی ایک ججمنٹ کے اوپر رائے ہو سکتی ہے. ہمارے خیال میں ججمنٹ پیناما کی جو تھی, شواہد جو سامنے تھے اس کے مطابق اچھی ججمنٹ تھی, مسلم لیگ نون کے بارے میں نہیں تھی. تو اس کا مطلب اگر میں ایک ججمنٹ سے ایگری کرتا ہوں تو اس کا مطلب کیا مجھے ہر ججمنٹ سے اتفاق کرنا ضروری ہے؟ مطلب یہ تو کوئی معذرت کے ساتھ کوئی منطق نہیں کہہ رہے تھے مسلم لیگ نون والے کہ بھائی یہ واٹس ایپ پر جو ہے وہ سارا معاملہ چلا. آج آپ نے بھی ایک واٹس ایپ کا حوالہ دیا کہ دیکھیں یہ کہاں تو واٹس ایپ میسج میں سب کچھ ہو جاتا تھا. تو ان کی یہ تنقید جائز تھی. اگر ان کو لگتا تھا کہ ہاں بھائی واٹس ایپ پہ کام ہو رہے ہیں, بالا کام ہو رہے ہیں, تو ان کو تنقید کرنی چاہیے. ان کا یہ رائٹ تھا. بے شک ہم اس تنقید سے ایگری یا ڈس ایگری کریں, بٹ دیئر واز نتھنگ رانگ ان دیٹ کرٹیسزم. اگر واقعی میں ایسا کچھ ہوا تھا, دیکھیں میں پھر وہی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میں نے کوئی ججز کے اوپر کوئی ان کو سازش کرنے کا, آپ نے باقاعدہ مجھ سے سوال پوچھا کہ کیا ججز سازش کر رہے تھے.
میں تو ججز کے سازش کرنے یا نہیں کرنے کے اوپر بات ہی نہیں کر رہا, میں ان کی جو ججمنٹ ہے اس کو کرٹیسائز کر رہا ہوں. میں آپ کو ایک تاریخی حقیقت بتا رہا ہوں کہ میمو گیٹ جو ہے, میمو گیٹ کے اندر تو کوئی کاغذ ہی نہیں تھا. اس کے باوجود ججز نے دیکھا اور ججز کو لگا کہ واقعی اس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے اور انہوں نے کمیشن بنا دیا. یہاں پر تو ایک ایسا مراسلہ ہے جو حکومتی سطح کے اوپر فارمل میٹنگ کے اندر نوٹ ٹیکرز کے ساتھ ریاست پاکستان اور ریاست امریکہ کے نمائندوں نے بیٹھ کر میٹنگ جو کی, اس پہ مراسلہ آیا. قومی سلامتی کمیٹی نے دیکھا, 2 دفعہ تصدیق کی کہ ہاں یہ مراسلہ واقعی ہے, 2 دفعہ کہا کہ اس کے اندر واضح بیرونی مداخلت نظر آ رہی ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہماری بنیادی جس چیز کے اوپر, 2 چیز کے اوپر میں تنقید کر رہا ہوں, آپ اگر پہلے واضح نہیں ہو تو میں دوبارہ واضح کر دوں. ایک جو آئینی انٹرپریٹیشن کی سپریم کورٹ کی, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, اور پاکستان کی 70 سال کی کیس ہسٹری اس سے اتفاق نہیں کرتی. انڈین کیس لا جو کہ یوز کیا جاتا ہے پاکستانی جورسپروڈنس کے اندر, کیسز کے اندر, وہ سے اگری نہیں کرتا. اور یہ میرا آئینی حق ہے کہ میں ان کے اس فیصلے کے اوپر یہ قانونی تنقید کروں. ٹھیک ہے جی. دوسری میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جس کے اوپر آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا دم نہیں نظر آ رہا, بھائی دم تو نظر آتا, یہ نہ نظر آتا جس وقت وہ کوئی تحقیقات ہوتی نا. تحقیقات کیا, انہوں نے تو کہا ہم نے مراسلہ ہی نہیں پڑھا. سر ٹھیک ہے, مطلب ظاہر ہے وہ چونکہ جب آپ نے ان کی تنقید کا حوالہ دیا, وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی دیکھیں ہمارا سارے کا سارا کیس جو ہے وہ ایسڈ بیونڈ مین سے شروع ہوا اور اڑا دیا ہمیں اقامہ پہ, ہمارا کیس بھی اس طرح نہیں پڑا. لیکن چلیں وہ آپ نے اس کا اب جواب دے دیا. لیکن اگر میں آپ سے وہی پوچھوں, پہلے سوال کی طرف دوبارہ جاؤں, تو آپ نے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سازش ہوئی تھی, کہ کیا سازش کی ہمارے خلاف ججز نے یا نہیں کی. تو آپ بتائیے نا کہ آپ کی رائے کیا ہے کہ انہی ریزنس کی وجہ سے, جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے, تو کیا وجہ بنی؟ یعنی آپ کے خیال میں ان سے غلطی ہو گئی یا کوئی اور معاملہ ہے, یہ کیوں یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ ہماری رائے یہ ہے کہ عدالتی کمیشن بنایا جائے, اس کی اوپن ہیئرنگ ہو, تحقیقات ہوں, ساری قوم دیکھے, اس سے پتہ چل جائے گا کہ سازش ہوئی, سازش نہیں ہوئی. اگر سازش ہوئی تو کون اس میں ملوث تھا, یہ سب سامنے آ جائے گا. یہ ہماری رائے ہے, اور یہی رائے ہم پچھلے 3 ماہ سے دہرا رہے ہیں. اب اس پہ آپ قانونی طرح جو اپنا رہے ہیں, اس پہ اپیل کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں اس پہ؟ نہیں, ابھی تو ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے, اب اس کو پڑھا جائے گا, اور پھر ہمارے جو ماہرین ہیں, جو وکلاء ہیں, ان کی ایڈوائس کی بنیاد کے اوپر, بیکاز اپیل کے اندر ظاہر ہے آپ کو صرف بڑی محدود گراؤنڈز ہوتی ہیں, بڑا نیرو بیسز ہوتا ہے اپیل کا. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ابھی تو ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے, اب اس کو پڑھیں گے ہمارے وکلاء, اور اس کی بنیاد پہ فیصلہ کیا جائے گا. لیکن اس سے اپیل سے زیادہ دیکھیں, وہ تو ججمنٹ ہی نا, ایک فاسٹ موونگ کیس, امیڈیٹ الیکشن. اب تو میرا سوال یہ ہے, بار بار جو ہم سوال دہرا چکے ہیں, سارا ملک حالت اضطراب کے اندر ہے. جو تبدیلی آئی اس کے بدترین نتائج ملک کو نظر آ رہے ہیں. صدر پاکستان سب سے بڑے آئینی عہدے پہ بیٹھے ہوئے, وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بنائیں. اس وقت کے الیکٹڈ وزیر اعظم نے یہی مطالبہ کیا, اسمبلی کے اسپیکر نے یہی مطالبہ کیا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے آ کے ٹی وی پہ کہہ دیا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر کمیشن بنتا ہے, اور ہم پوری طریقے سے معاونت بھی کریں گے. تو اب مسئلہ کیا ہے, کمیشن بنانے میں گھبراہٹ کس بات کی ہے, ڈر کس بات کا ہے؟ پوائنٹ ٹیکن. اچھا, اب دوسری طرف تو گورنمنٹ نے یہ کہا, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ہم آرٹیکل 6 کے حوالے سے, یعنی انہوں نے یہ ان کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اس کو سنجیدگی سے لیتے ہیں ایک جج صاحب کی رائے کو, اور وہ اس کو بنیاد بنا کر آرٹیکل 6 کی کاروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو اگر گورنمنٹ نے اس حوالے سے اب اگر کوئی کاروائی شروع کی تو ان کے پاس یہ کہنے کو ہوگا کہ ہم یہ سیاسی مخالفت کی بنیاد پہ نہیں, سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب کی رائے کی بنیاد پہ کر رہے ہیں, بے شک وہ اضافی یا اختلافی نوٹ ہو. تو ان کے پاس ایک مضبوط گراؤنڈ نہیں ہوگا ایسا کرنے کا. اگر اب ان کے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں ہوگا. جو فیصلہ ہے اس فیصلے کے اندر, فیصلہ جو عدالت کا ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی گئی. ایک مائنورٹی ویو جس کو رد کر دیا بینچ نے, اس میں یہ لکھا گیا ہے. لیکن آپ اتنا سیریسلی کیوں لیتے ہیں؟ رانا صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان اسلام آباد نہیں پہنچ سکتا, انہوں نے یہ بھی کہا تھا 20 لوگ نہیں جمع ہو سکتے. تو ایسی پہلے بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں, ساتھ یہ بھی کہہ دی ہیں, تو ایسے دل پہ نہ لیں. نہیں کہہ رہی حکومت آپ کے خیال میں آرٹیکل 6 کی کاروائی جیسے ویسے ہی بڑھا گیا؟ کوئی مقدمہ ہو تو کریں گے نا یار, یہ تو مذاق کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. اچھا ٹھیک ہے. اور دوسری طرف سے تمہارا ابھی الیکشن بالکل ظاہر سر پر ہے, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ضمنی الیکشن ہے, یعنی امپیکٹ کے اعتبار سے تو ہے ہی, لیکن نمبر کے اعتبار سے بھی 20 حلقوں کا ایک ساتھ
ضمنی الیکشن ہو رہا ہے. اس میں اب آپ عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں مسٹر ایکس یہ کر رہا ہے, مسٹر وائی یہ کر رہا ہے, تو اصل میں مجھے یاد آتا ہے کہ جب نون لیگ, ابھی عجیب بھی ایک وہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے نون لیگ کے حوالے سے سارے سوالات ہوتے تھے, آپ کے حوالے سے ہو رہے ہیں, تب آپ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی یا تو الزام نہ لگاؤ, بدنام نہ کرو اداروں کو, یا پھر نام لو نا یار, بتاؤ نا کون کیا کر رہا ہے, کیوں الزام. تو پھر یہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کے بجائے پھر بتائیں کہ کون کیا کر رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہم کبھی بھی نہیں کہتے تھے نام لو, کیونکہ وہ تو نام لیتے تھے, وہ تو آرمی چیف کا نام لے کے ان کو گز گز لمبی گالیاں نکالتے تھے جلسوں کے اندر. وہ تو ڈی جی آئی کا نام لے کے گالیاں نکالتے تھے, تو وہاں تو کوئی ابہام ہی نہیں تھا کہ وہ کس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. پہلے کہتے تھے آپ کے لوگ, مجھے یاد ہے, یقین کریں, جو کہتے تھے کہ اچھا بھائی کسی نے بتاؤ نا کہا کون ہوگا, ہے نام لینا, اچھا کسی نے کہا ہوگا, چلے انہوں نے جواب دے دیا. لیکن یہاں پر بات صرف وہاں پہ تو صرف بات جلسوں میں ہوتی تھی نا, جلسوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوا. ہم تو جو ہے تقریباً تمام حلقوں کے اندر پٹیشنز فائل کر چکے ہیں, ریٹرننگ آفیسرز کے پاس پٹیشنز فائل ہوئی ہوئی ہیں, اس کی بنیاد کے اوپر ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پٹیشن فائل کی ہوئی ہے, ٹھوس شواہد کے ساتھ کہ جن بے ضابطگیوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں انہی بے ضابطگیوں کو سامنے رکھ کے, ان کے شواہد سامنے رکھ کے, اور کل صبح 10 بجے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمیں بلایا ہوا بھی ہے, میں انشاءاللہ تعالی وہاں پر ہوں گا. تو ہم تو ٹھوس شواہد کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں, ہم تو ایسی ہوائی فائرنگ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, چلے میں نون لیگ کا حوالہ چھوڑ دیتا ہوں. ویسے آپ سے ایک سوال پوچھ لیتا ہوں کہ مسٹر ایکس مسٹر وائی کون ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا. مسٹر ایکس مسٹر وائی جس دن چیئرمین صاحب بتانا چاہیں گے تو ضرور بتا دیں گے, سب کو بتائیں گے تو مجھے بھی بتا دیں گے انشاءاللہ. آپ نے نہیں پوچھا ان سے بھی؟ نہیں, میں نے نہیں پوچھا ان سے, میں نے ان سے نہیں پوچھا. لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ گراؤنڈ پر جو لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, چیئرمین کا نہیں مجھے پتا ہے ایکس اور وائی کا, لیکن جو گراؤنڈ پہ ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں, گراؤنڈ پہ جو حکومتی مشینری ہے اس حکومتی مشینری کی بالکل بدترین طریقے سے انٹرفیرنس نظر آ رہی ہے, مداخلت نظر آ رہی ہے, چاہے وہ پولیس ہو, وہ انتظامیہ ہو, اور ہر لحاظ سے انٹرفیرنس کی جا رہی ہے. ہمارے پاس وہی ان نون نمبر سے بھی لوگوں کو فون کالز آ رہے ہیں, دھمکیاں دی جا رہی ہیں. ان میں سے کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ایجنسیوں سے بول رہے ہیں. اب وہ ایجنسی سے خود بول رہے ہیں یا وہ حکومت کے لوگ ہیں جو ایجنسیوں کو بدنام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, لیکن فون کال پہ یہی کہا جاتا ہے کہ ہم وہاں سے بول رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں گراؤنڈ سے ہو رہی ہیں, اور ہمارے لوگ جو ہیں, ایک نہیں درجنوں لوگ جو ہیں ہمیں اس بات کی گواہی دے چکے ہیں. صحیح. تو اسد صاحب پھر یہ ممکن ہے کہ چونکہ اگین یہ ساری باتیں لوگوں کو سنی سنائی لگ رہی ہے نا, جب کل تک نون لیگ کی بات کرتی تھی, باقاعدہ الفاظ بھی ہوتے تھے کہ ان نون نمبر سے کال آ رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو آج آپ سوچتے ہیں, اور ظاہر اس وقت ہم جانتے ہیں پی ٹی آئی کا کیا موقف ہوتا تھا, تو آج آپ یہ سوچتے ہیں کہ شاید وہ بھی ٹھیک ہی کہتے ہوں, ایسا ہوتا تو ہے واقعی, کیونکہ آج آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو شاید ان کے ساتھ بھی ہوتا ہو سکتا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہو, ہم نہیں کرتے تھے نا, ہم تو اپنی جواب دے سکتے ہیں. اگر کوئی اور کرتا تھا تو ہو سکتا ہے ٹھیک کر رہا ہو. صحیح ہے. اچھا, لیکن یہ بتائیں, فواد چوہدری صاحب نے ایک اور انٹرسٹنگ بات کی کہ بھائی آپ نے دیکھا ہوگا جاوید چوہدری صاحب کا انٹرویو کہ ہم نے تو بہت ساری چیزیں آؤٹ سورس کی ہوئی تھی, یعنی خلاصہ یہ تھا کہ اقتدار تھا, اختیار نہیں تھا اس انداز میں. سو اگین آئی ہوپ آپ کو بیانات یاد ہو, جب پی ٹی آئی کے لوگ کہا کرتے تھے کہ بھائی اقتدار, نون لیگ کو کہا کرتے کہ بھائی اقتدار چھوڑ کے رو کیوں رہے ہو, اختیار نہیں تھا تو چھوڑ دیتے نا اقتدار. یہ تو خود خان صاحب نے بھی کہا کہ بھائی ورنہ چھوڑ دیتے اقتدار, اب کیوں رونا رو رہے ہو. تو آج پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے کہ جناب وہ ہمارے پاس اس انداز سے اختیار نہیں تھا بہت ساری چیزوں میں. نہیں, میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. کوئی ایک دو انفرادی چیزیں ضرور ہوں گی جس کے اندر اختیار نہیں ہوگا, لیکن حکومت کا اختیار عمران خان نے استعمال کیا. عمران خان کبھی اس بات کے پیچھے نہیں چھپے کہ مجھے کوئی فیصلے نہیں کرنے دے رہا. ہاں, ادارے ان کے کنٹرول میں نہیں تھے, اور وہ اداروں کی آزادی کے اندر, انڈیپینڈنس کے اندر یقین رکھتے ہیں, انہوں نے ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش بھی نہیں کی. تو کیا مثلاً احتساب کے عمل کے اندر ہمیں وہ نتائج ملے جو ہم دیکھنا چاہتے تھے؟ نہیں حاصل ہو سکے. نیب حکومت کے زیر سایہ نہیں ہے, نیب کو حکومت کنٹرول نہیں کرتی, عمران خان نے کنٹرول کرنے کی کوشش بھی نہیں کی. عدالتوں کو حکومت کنٹرول نہیں کرتی, عمران خان نے کبھی عدالتی کارروائی کے اندر انٹرفیرنس کی کوشش بھی نہیں کی. تو ہاں, اگر اس پیرائی میں اگر آپ بات کر رہے ہیں تو ہر چیز جو ہے وہ حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. کم سے کم وہ حکومت جو آئین اور قانون کی پابند ہو اور آئین اور قانون کے مطابق چلتی ہو, تو ہر چیز اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. اگر اس معنی میں بات کر رہے ہیں فواد چوہدری تو درست بات کر رہے ہیں, لیکن اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومتی اختیار ہے وہ اختیار نہیں استعمال کرنے دیا جا رہا تھا,
تو میں نے کبھی عمران خان سے یہ نہیں سنا. عمران خان کو میں نے خود فیصلے کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں, وہ عمران خان کے فیصلے ہوتے تھے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور آخری سوال, آپ کی کیا اسسمنٹ ہے اسد عمر صاحب؟ 20 حلقے, آج ملتان بھی خان صاحب گئے, ڈیرہ خان میں, تو کیا پاکستان تحریک انصاف کتنی سیٹیں جیت رہی ہے؟ میں جی تجزیہ پہلے دیتا رہا ہوں. کوئی پچھلے 2 ہفتے پہلے میں نے یہ پہلی دفعہ تجزیہ دیا تھا کہ میرے اندازے کے مطابق, ظاہر ہے میں براہ راست کیمپین کو دیکھ رہا ہوں, 13 سے 15 سیٹس کے اوپر ہمیں برتری نظر آ رہی ہے. پچھلے 1 ہفتے میں جب سے عمران خان کے جلسے شروع ہوئے ہیں, کیمپین شروع ہوئی ہے, تو حالات بہتر ہوئے ہیں. یہ نمبر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, کم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن یہ سارا ظاہر ہے اس کا دار و مدار اس پہ ہے کہ اس دن الیکشن ہوگا یا سلیکشن ہوگا. اگر الیکشن ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دن واضح برتری تحریک انصاف کو حاصل ہوگی. بہت شکریہ اسد عمر صاحب, تھینک یو ویری مچ. ایک بریک لیتے ہیں. خواجہ اظہر الحسن صاحب متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما, کراچی بارش ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کا ساتھ دے رہی ہے, سب کیا ہو رہا ہے, کون ذمہ دار ہے, ایم کیو ایم کیا کہتی؟ بریک کے بعد کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما اور مسلسل رکن سندھ اسمبلی پچھلے کئی سالوں سے جناب خواجہ اظہر الحسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اظہار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اظہار صاحب, جو باتیں آپ لوگ کر چکے ہیں حالیہ بارش کے بعد, میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا یا میں اس سے متعلق سوال نہیں کرتا تاکہ وہی بات دہرائی نہ جائے, لیکن اس میں ایک یہ سوال تو پھر بڑا آبویس نہیں بنے گا جس کا آپ کو پھر سامنا کرنا پڑے گا آپ کے ووٹر سے, کہ بھائی آپ یہ بتا رہے ہیں ایک طرف کہ دیکھیں پیپلز پارٹی ذمہ دار ان واٹ ایور ورڈز, وزیر اعلیٰ ذمہ دار, سالوں سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا یہ وہ, اور دوسری طرف اب سے کچھ دنوں پہلے آپ یہ فیصلہ کر بیٹھے کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھیں گے. تو یا تو اگر اتنی بری ہے تو ساتھ کیوں بیٹھے, یا اگر ساتھ بیٹھے تو برا کہنا تو چھوڑ دیں, اس لیے کہ پھر آپ تو ان کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں اور آپ بھی کر رہے ہیں. وسیم بھائی, یہ بالکل مثال اس طرح ہے کہ آپ کا چینل پاکستان میں تمام جماعتوں کی خوبیاں اور خامیاں بتاتا ہے, اور آج کل تو آپ کے چینل کے مطابق پاکستان انتہائی بدترین صورتحال میں ہے. تو کیا آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ اسی شہر اسی نظام میں رہ رہے ہیں نا ہم سب, اور ہم نے اگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ معاہدے کیے ہیں تو کیا ہمارا یہ جمہوری حق نہیں ہے؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وفاق میں اگر ہم نے 3.5 سال پی ٹی آئی کو آزمایا, اس سے قبل نون لیگ کو آزمایا, اس سے قبل پیپلز پارٹی کو آزمایا, اب پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدہ ہے, تو یہ کیا پاکستان کے ووٹرز کا قصور نہیں ہے جو بار بار انہی جماعتوں کو لے کر آتے ہیں اور ہمارے پاس آپشن ہی ہے؟ کیا ہم ان پارٹیوں کو چھوڑ کر وسیم بادامی کے ساتھ ایگریمنٹ کریں؟ کیا ان پارٹیوں کو چھوڑ کر ہم کور کمانڈر صاحب کے ساتھ ایگریمنٹ کریں؟ ہمیں تو ظاہر ہے جمہوری ایوان میں انہی لوگوں سے بات کرنی ہے جو اسمبلی کے دروازے سے اور اندر اپوزیشن داخل میں ہو بیٹھنا تو جاتے کوئی ہیں. آپشن ہے ہی نہیں ایم کیو ایم کے لیے نا. ایم کیو ایم کے لیے نہیں, پاکستان میں اپوزیشن کا مطلب ہے آپ نے سوائے عوام کو دھکے کھلانے کے, احتجاج کروانے کے, اور اگر آپ کا احتجاج پرتشدد نہ ہو اور پرامن ہو تو پھر آپ سالوں تک احتجاج کرتے رہیں. ابھی تو پی ٹی آئی حکومت کی میں جب رہ کے گورنمنٹ کیا تھی, حاصل کر لیا؟ نہیں دیکھیں, ابھی ہم صوبائی حکومت کا حصہ نہیں ہے جو کہ مشروط ہے سپریم کورٹ سے. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پورے پاکستان میں اگر عوامی, عدالتی اور جمہوری کامیاب جنگیں لڑی ہیں تو وہ صرف ایم کیو ایم ہے. بھائی جماعت اسلامی نے بھی تو پیپلز پارٹی سے معاہدہ کیا ہے, وہ کاغذ کدھر ہے مجھے تو نہیں پتا. پی ایس پی بھی تو جا کے ناصر شاہ صاحب کے گھر میں کسی بات پر مان کر آ گئی ہے, وہ کیا ہے کسی کو نہیں پتا. وہ خوشی کے شادیانے بجائیں پریس کانفرنس کی, آپ کو وہ کیوں نہیں یاد رہتا؟ ہر آدمی کریڈٹ لے رہا تھا اس وقت جب ایم کیو ایم نے سپریم کورٹ کا مقدمہ جیتا. تو یہ جماعتیں کیا کہہ رہی تھی, ہم نے تو پہلے ہی کروا لیا. کہ ایسا کیا کروا لیا یار, اصل لڑائی تو ہم لڑ رہے ہیں. اگر حکومت میں جانا ہو, آج میں آپ کو کہہ دوں, کل ہم چاہیں ہم صوبائی کابینہ کا حصہ بن جائیں, 2 4 5 10 وزارتیں لے لیں, ہمارا مسئلہ نظام کا ہے, ہم لڑ نظام کے لیے رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہماری جو بات چیت ہو رہی ہے تو ہاں ٹھیک ہے. اچھا اظہار صاحب, میں آنیسٹلی ابھی تک اس مثال کی ریلیونس سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اگر ساری کیا جو آپ نے کہا کہ چینل کہہ رہا ہے کہ ملک برے حالات سے گزر رہا ہے تو کیا پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں, اس کا مجھے نہیں پتا. لیکن چلیں, آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اس کا مطلب میں یہ تو سمجھ سکتا ہوں نا کہ ایم کیو ایم کے خیال میں, چونکہ ایم کیو ایم نے سب کو آزما لیا, ان سب میں
پی ٹی آئی ورسز پیپلز پارٹی میں ایم کیو ایم کو لگا کہ بہتر ڈیلیور پیپلز پارٹی کر سکتی ہے، اس لیے پی ٹی آئی چھوڑ کے پیپلز پارٹی کے ہاتھ مضبوط کیے. یہ پھر ہے نا، آپ یہ تو کہہ رہے ہیں نا اس کا مطلب. دیکھیے مسئلہ یہ تھا کہ 2 سال سے پی ٹی آئی حکومت میں ہم پر مستقل یہ دباؤ تھا کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، آپ حکومت گرا کیوں نہیں دیتے. اور یہ ریکارڈ کی درستوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ حکومت ہم نے نہیں گرائی ہے. یہ عمران خان صاحب کو بھی پتا ہے، ان کے رفقا کو بھی پتا ہے، کیونکہ میں تمام کی تمام میٹنگوں میں موجود تھا. حکومت ہم نے نہیں گرائی. ہم تو پورا بار اٹھاتے ہوئے، مصیبت اٹھاتے ہوئے، لوگوں سے برا بھلا سنتے ہوئے پی ٹی آئی کے ساتھ چل رہے تھے. کوئی انہیں سلیکٹڈ کہہ رہا تھا، کوئی انہیں کچھ اور کہہ رہا تھا، لیکن ہم سپورٹ کرتے رہے 7 سیٹوں کے اوپر. ان کی حکومت تو ایوان سے خود عدم اعتماد، یعنی کہ ووٹوں کا کم ہونا، اور 1 ووٹ کا کم ہونا نہیں ہے، یہ 15-20 ووٹوں کی بات ہو رہی ہے. یعنی 152 اور 174 اتنا فرق تھا. اگر ہمارے 7 ووٹوں سے پی ٹی آئی سنبھل سکتی تو ہم ضرور سنبھالتے. جب آپ جا ہی رہے ہیں اور جانے کے بعد آپ کر کیا رہے ہیں؟ دیکھیں نا، آپ نیوٹرل سر، لیکن حکومت کا تو جانا ہی اس روز ٹھہر گیا. حکومت کے جانے کے بارے میں حتمی تجزیہ ہی اس رات بنا جب پارلیمنٹ لاجز میں، آپ سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی، آپ خالد مقبول صدیقی صاحب کے لاج میں کے روم میں، جب زرداری صاحب، حضور رحمان صاحب جب پتہ لگا کہ بات طے ہو گئی ہے، تب یہ قطعی تجزیہ اسی رات تو بنا تھا کہ اب نہیں بچتی حکومت. تو ایم کیو ایم نہیں تو میک اور بریک ایم کیو ایم نے کیا. وہ جو منحرف تھے پی ٹی آئی کے، ان میں سے تو کسی ایک نے ووٹ تک نہیں ڈالا نا. 2 فرق ہیں. ایک ایم کیو ایم کا میک اور بریک اس پوائنٹ سے ہے کہ ایم کیو ایم کے 7 ووٹوں کے بغیر یہ حکومت نہیں بنتی. لیکن اگر ایم کیو ایم پی ٹی آئی کے ساتھ رہتی تو وہ بھی نہیں بچتی. بچنا پی ٹی آئی نے بھی نہیں تھا. 152 میں 7 اور جمع کر لیں. ڈوب ہی رہے تو چھلانگ مارو یار، پھر نہیں ہے. اب جب گری رہی ہے تو پھر ہم بھی نکل جائیں. ڈوب نہیں رہا. ان کے مقاصد اور آگے مشن اور بھی ہیں جو آپ نظر آ رہا ہے. آپ کو ٹویٹر کے ٹرینڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو سوشل میڈیا پر کس طریقے سے جو ان کی شدت پسندی ہے، ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. ہم واضح طور پہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں تصادم کی سیاست ہم چھوڑ چکے ہیں، اور وہ بھی عسکری اداروں سے تصادم، بلا وجہ کا تصادم. اور پھر دوسری بات یہ کہ ہمیں تو مجبور کیا نا آپ نے کہ 18ویں ترمیم 3.5 سال آپ کچھ بھی نہیں کر پائے. آپ کو تو پتا تھا، 100 دن کا پروگرام آپ نے ہمیں دیا تھا کہ بھائی ہم یہ 100 دن میں کریں گے. پھر کراچی کے لیے ہمیں خواب دکھائے تھے. آپ کو پتا ہے K4 پہ ایک میٹنگ نہیں ہوئی 3.5 سال میں، 1 روپیہ نہیں رکھا گیا. آخرکار پرائم منسٹر صاحب کی چیف منسٹر صاحب سے ناراضگی تھی، زرداری صاحب سے ناراضگی تھی. بھائی اس وقت الیکٹڈ سی ایم ہے نا، کیا کریں؟ ہمیں تو پانی چاہیے تھا، ضروریات چاہیے تھی، انفراسٹرکچر چاہیے تھا. نہیں ہو سکا نا وسیم بھائی. 18ویں ترمیم کے بعد ہمیں مجبوراً ہم نے یہ کہہ دیا کہ عمران خان صاحب خود بھی فیل ہو گئے، ان کی پوری کابینہ فیل ہو گئی، یہی لوگ براجمان ہیں اور یہ شہر بد سے بدتر ہو رہا ہے. چلو کیوں نہ ان سے معاہدہ کریں. معاہدہ ہی نہ کریں، ماضی کے معاہدے سے برخلاف فیڈرل گورنمنٹ کو بھی شامل کریں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی شامل کریں، بگٹی صاحب کو بھی شامل کریں. یہ تمام پاکستان کی قیادت کو شامل اور اس کیا. معاہدے پہ کتنے فیصد عمل ہوا، تھوڑا سا کوانٹیفائی کر دیں تاکہ مجھے اور ویورز کو ذرا بہتر آئیڈیا ہو سکے. ہمارا اس معاہدے پر ایک ہی ایجنڈا ہے جو بڑا ایجنڈا ہے. ایک تو یونیورسٹی کا ایجنڈا ہے، وہ ہو گیا ہے. میں بڑے ایجنڈے کی طرف آ رہا ہوں کہ بھائی لوکل گورنمنٹ کے یہ انتخابات سر پر ہیں. اگر اسی نظام میں کوئی بھی جماعت جائے گی، اس کے پاس اختیار نہیں ہوگا تو وہ ڈیلیور نہیں کر پائے گی. اور ہمارا مطالبہ اسی نظام میں یہ ہے کہ ایک طاقتور میٹروپولیٹن کارپوریشن بنائیں. کراچی کی جو اس وقت ڈائنامکس ہے، جو ڈیموگرافک تقسیم ہے انتظامی طور پر، وہ کراچی کو تباہ کر رہی ہے. یہ ایک ایجنڈا ہے اور اس پہ کام چل رہا ہے. اور اس پہ اب تک کی پیش رفت اطمینان بخش ہے. اس پہ ہائی کورٹ نے ہماری اپیلیں مسترد کی ہیں، تو ہم چاہ رہے تھے کہ وہ الیکشن ڈیلے کیا جائے، کیونکہ ہم سائملٹینیسلی حکومت سے بھی ڈیل کر رہے ہیں، اسمبلی میں بھی سلیکٹ کمیٹی میں ہم لیجسلیشن کر رہے ہیں، اور ہائی کورٹ میں بھی ہم گئے. حیدرآباد میں ہماری ایک پیپلز پٹیشن پارٹی ایکسیپٹ جان ہو کے گئی. تاخیری حربے آزما رہی ہے یا واقعی معاملہ اتنا گنجلک اور پیچیدہ ہے کہ یہ اس میں وقت چاہیے؟ دیکھیں معاملہ پیچیدہ ہے، عدالت کو ہمیں سننا چاہیے، عدالت کو ہمیں ٹائم دینا چاہیے، کیونکہ یہ خود چیف جسٹس سپریم کورٹ کے الفاظ ہیں، چیف جسٹس ہائی کورٹ کے الفاظ اور فیصلے ہیں کہ یہ جو نظام ہے اس نظام میں ڈیلیور نہیں ہو رہا. کئی بار ایسے سخت آرگومنٹ وسیم اختر صاحب، مرتضی وہاب صاحب اور چیف منسٹر صاحب عدالت میں کھڑے ہو کے سن چکے ہیں. شرمندگی ہوئی ہے ہمیں. لیکن اگر ہم اسی نظام کے ساتھ جا رہے ہیں تو یہ عدالتوں کا بھی کام ہے کہ ایم کیو ایم واحد
عدالتوں میں جا رہی ہے کہ سلیکشن کو 90 ڈیز یا ایٹ لیسٹ 60 ڈیز تو ڈیلے کریں. یہ ڈی لیمیٹیشن تو ٹھیک کرنے دیں, یہ قانون تو صحیح بنانے دیں. یہ ہمارا رائٹ ہے اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. میں ذرا اسی سوال کو, چونکہ اگر آپ چاہیں تو جواب بتائیے گا, جواب دے دیجیے گا کہ بھائی آپ کے خیال میں, کیونکہ آپ نے کہا ہے گفتگو کی بنیادی آپ نے اس پر کی کہ بھائی سب کے ساتھ تو کام کرے دیکھ لیا, اب کیا کریں, نظام سے باہر بیٹھ جائیں, اپوزیشن میں بیٹھ جائیں تو فائدہ نہیں ہے, تو پھر ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف سے زیادہ, جیسا بھی, لیکن بہرحال تحریک انصاف سے زیادہ بہتر ڈیلیور کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے, تبھی تو آپ ان کے ساتھ ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں. ایک ہوتی ہے خواہش اور ایک ہوتی ہے دا لاسٹ آپشن جس کو کہتے ہیں ہم. ہماری کوئی خواہش نہیں تھی, ہمارے پاس آپشن ہی یہ بچا تھا, کیونکہ حکومتیں یہ دو ہی جماعتیں آ رہی تھی. بھائی لوگ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم ہر دور میں حکومت میں جاتی ہے. ایم کیو ایم حکومت میں نہیں, ایم کیو ایم انتخابی سیاست سے باہر آنے تیار ہے, لیکن اس شہر کو اون کون کرے گا جب پی ٹی آئی کی اس پرفارمنس شہر پہ کی تباہی کی سب سے بڑی ذمہ دار کون ہے خالد الحسن صاحب؟ نظام ہے. 1979 کے بعد جب ایم کیو ایم وجود میں بھی نہیں تھی, جو اس کے بعد جو نظام اس شہر پہ رائج ہوا, وہ جو میٹروپولیٹن کوآپریشن کے اختیارات توڑے, اس نے شہر کو تباہ کر دیا. سمپل بات کہہ رہا ہوں نا میں آپ سے. آپ کو میں میئر کراچی بنا دیتا ہوں, ڈی ایچ اے آپ کے کنٹرول میں نہیں, پورٹ قاسم آپ کے کنٹرول میں نہیں, کے پی ٹی آپ کے کنٹرول میں نہیں, فیصل کنٹونمنٹ آپ کے کنٹرول میں نہیں, کراچی کنٹونمنٹ, ملیر کنٹونمنٹ, یہ تمام ادارے یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں. اس کے بعد ایک کے ایم سی ہے, پھر 7 ڈی ایم سیز ہیں, وہ ساتوں کی ساتوں آپ کے کنٹرول میں نہیں, اور آپ میئر کراچی بنے ہوئے. نظام خراب ہے. ہمیں تو نظام میں ڈیولوشن چاہیے, بنا دیں ڈسٹرکٹس, ان کے اندر تو سر فائنینشیل اس کے بعد پاورز تو بھی پھر کریں. اگر آپ نے مجھے مخاطب کر کے کہا تو پھر میں جواب میں یہ کہوں گا نا کہ بھائی چلے وہ جو کینٹ ایریا اور بی ایچ اے, وہ تو چلے اس کی ذمہ داری پولیٹیکل اینٹیز پہ نہیں آتی, تو وہ تو بتانا چاہیے کہ بھائی ان کی ذمہ داری ہے فلاں, یہ اس پہ کلیئر بات کرنی چاہیے ایک چیز. لیکن ورنہ تو میں سامنے سے یہ سوال کروں گا نا کہ بھائی اگر میئر بے اختیار ہے تو اس لیے ہے کہ پیپلز پارٹی نے اختیار نہیں دیا. تو بھائی یا تو ہمیں کہیں کہ یار اب, یعنی یا تو آپ کا ووٹر پھر آپ سے یہ کہے گا کہ پھر ایسا کرتے ہیں کہ پھر ہم انہی کو ووٹ دے دیتے ہیں. پھر یعنی آپ کو پھر ووٹ دینے کا آپ کے ووٹر کو کیا فائدہ ہے کہ جب آپ نے آ کے یہی کہنا ہے کہ یار ہم کیا کریں, بے بس ہے, دیکھو مانتے ہی نہیں, دیکھو نون کو بھی ٹرائی کر لیا, پیپلز پارٹی ٹرائی کر لیا, پی ٹی آئی کو کوئی مانتا ہی نہیں, کیا کریں یار. تو پھر آپ نے ووٹر کو یہ کہنا کہ پھر انہی کو ووٹ دے دو بھائی, ڈائریکٹ کر لو ان سے بات. اگر لاڑکانہ اور 7 کی صورتحال دیکھتے ہوئے ووٹر پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتا ہے, یہ اس کا رائٹ ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہم آپ کی وہ مایوس کن جو ہم نے کراچی کی حالت دیکھتے صورت, ہوئے ایم کیو ایم کو بھی کیسے ووٹ دے ووٹر, میں تو یہ پوچھ رہا ہوں. میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں, ہم ایک مستقل جد و جہد کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں, ہم نظام, آج پورا پاکستان کہہ تو رہا ہے یہ نظام خراب ہے, آج پورا پاکستان مان تو رہا ہے کہ میئر کے پاس اختیار نہیں تھا. پورے پاکستان کو اگر کسی میئر کا نام پتہ ہے تو وہ صرف کراچی کا میئر تھا. پشاور کی خان صاحب تعریف کرتے ہیں. وسیم بادامی آپ بتائیے, آپ کو کیا پشاور کے میئر کا نام پتہ ہے؟ کیا آپ کا لاڑکانہ کے میئر کا نام پتہ ہے؟ کیا آپ کو لاہور کے میئر کا نام, چل لاہور تو بہت ترقی یافتہ ہے, کیا آپ کو لاہور کے میئر کا نام پتہ تھا؟ یہ ہے مسئلہ ہم مستقل جد و جہد کر رہے ہیں, اور اس جد و جہد میں ہمیں حاصل ہو یا نہ ہو, ہم نے ایک منزل کی طرف نشاندہی کرتے رہنی ہے اور سفر جاری رکھنا ہے. اچھا, ٹورڈز دی اینڈ یہ میں بتا دیں, ضمنی الیکشن ابھی ہو رہا ہے عامر لیاقت صاحب کی نشست پہ, تو پچھلے الیکشن کے ریزلٹس تو بہت ہی زیادہ شاکنگ تھے نا ایم کیو ایم کے حوالے سے. تو آپ جیت گئے کچھ ووٹوں سے, لیکن سارے تجزیے جو کہہ رہے تھے کہ ایم کیو ایم جیتے گی, آرام سے جیتے گی, وہ غلط ثابت ہو گئے. اس میں ابھی پہلے مجھے تو یہ بتا دیں کہ نہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے معاملات طے ہو پائے کہ پتنگ کے نشان سے ہی الیکشن لڑیں, یہ نہیں ہو پایا. آپ کی اس بات سے میں یہ تو بالکل اس کو انڈورس کروں گا کہ ووٹر مایوسی میں, شدید گرمی میں, اور چھٹی نہ ہونے کے سبب, مہنگائی اتنی ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ 800 روپے کماتا ہے تو وہ 800 روپے میں گھر نہیں چلا پاتا, وہ 800 روپے کی دہاڑی چھوڑ کر ووٹ ڈالنے تو نہیں آئے گا. اس میں رکشے والے, ٹرانسپورٹر, ڈیلی ویجز والے, بہت سارے اس آبادی میں مزدور ہمارے جو ہیں وہ طبقہ ہے. ہاں, یہ مسئلہ ضرور ساری ہے جماعتوں کہ پہ آتا ہے نا, یہ مسئلہ سب کا ووٹر ہی اسی کیٹیگری کا ہے نا, تو وہ تو, لیکن نہیں, آپ کو کیونکہ 64 ووٹ اگر زیادہ ملیں اور پہلے اتنے ہمارا سارے ووٹ زیادہ ملے تھے تو پریشان کون زیادہ آپ کے لیے نا. میری جماعت کے لیے پریشان کن ہے. پھر آپ کو پتہ ہے بائیکاٹ کی اپیل بھی تھی, پھر آپ کو پتہ ہے وہاں پہ 3 بجے کے بعد لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوئی. نارملی ووٹر نکلتا آخری 2 گھنٹے میں, خاص طور پہ ہماری جو مرد حضرات ہیں وہ سکون سے اٹھتے ہیں اور چھٹی منا کے نکلتے ہیں جن کو ووٹ ڈالنا ہوتا ہے. تو وہ تو چھٹی اب کا آ دن ہی گئے نہیں تھا نا, اس مرد باری, صاحب دفتر گئے ہوئے تھے نا. میں نے آپ سے کہا جو ووٹ ڈالتے ہیں, آپ جملہ بھی تو سنا کریں نا حضور, میں نے مینڈیٹری تو نہیں کہا کہ ہر آدمی نوکری بھی گیا ہوگا.
10,000 ووٹ پڑے ہیں تو لوگ گھر پہ تھے نا، انہوں نے ووٹ ڈالے، یا جو جاب سے آئے ہوں گے انہوں نے ووٹ ڈالنا تھا. تو 3 سے 5 بجے تک جو لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی اس نے بھی الیکشن کی جو شرح ہے ووٹنگ کی اس کو خراب کیا. نئے انتخابی حلقے میں فاروق ستار صاحب سے مذاکرات ہو رہے ہیں. اس مذاکرات میں میں کیونکہ براہ راست شامل نہیں ہوں، خالد مقبول صدیقی بھائی کی سطح پر ہیں، لیکن وہ انتخاب نہیں لڑ رہے، اور عبد المعید جو ہمارے سابق چیئرمین ایسٹ تھے ان کی حمایت کا انہوں نے بھی اعلان کیا. صحیح ہے. آپ کو لگتا ہے کہ مہاجر ووٹ ڈیوائیڈڈ بائی 3 ہو رہا ہے یا 2 تو ہو ہی رہا ہے؟ بے شک پرسنٹیج اس میں آپ کا زیادہ ہو، 2 سے مراد آپ اور پی ایس پی، اور 3 سے مراد اس حلقے میں حقیقی ہوئی تھی. اس کو ختم ہونا چاہیے اور ساری اینٹیٹیز کو ایک چھت تلے آنا چاہیے. بالکل، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. اگلے عام انتخابات سے پہلے ہو جائے گا یہ آپ کے تجزیے میں؟ مجھے مشکل لگتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ سبھی کے سب دانشمند لیڈر ہیں. اس میں قربانی دینی پڑے گی. اب یہ دیکھتے ہیں کہ کون قربانی دینا ہے. جس کے پاس 50 ووٹ ہے وہ بھی لیڈر ہے، جس کے پاس 500 ہیں وہ بھی لیڈر ہے. تو لیکن بہرحال ہمیں شاید تھوڑا اور نقصان پہنچے گا. آپ قربانی دینے کے موڈ میں یا قربانی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سامنے سے؟ مسئلہ اس میں صرف یہی ہے کہ جو نام اور نشان ہمارے پاس ہے اس کے پیچھے بڑی شہیدوں کی قربانیاں اور بڑی اسیری ہے. اس میں ہم سب، مجھ سمیت، آپ تو کراچی کو اچھی طرح جانتے ہیں، جائز ناجائز ہر طرح سے ہم نے تکلیفیں اٹھائی ہیں. اس نام اور نشان کو قربان نہیں کر سکتے، لوگوں کو خوش دلی سے گلے لگا سکتے ہیں، جس منصب پہ چاہے پتنگ پہ رہتے ہوئے مصطفیٰ کمال صاحب آ جائیں، آفاق صاحب آ جائیں، سب کو ویلکم ہے. باقی چیزوں پہ بات ہو سکتی ہے. معاف کرنے، جب اللہ تعالیٰ معاف کر رہے تب بندوں میں کیا ایک دوسرے کا احتساب کرنا. بالکل آئیں، بڑے کاز کے لیے قربانی دے کر آئیں. کیوں نہیں متحد ہوتے ہیں اور متحد ہو کے کام کرتے ہیں. ہم پیچھے ہٹنے تیار ہیں. اگر لوگ ہم سے بہتر طور پہ کام کرنا چاہتے ہیں، آئے، بالکل کام کریں. اس نشان کے اندر آ کے کام کریں، اس نام کے اندر آ کے کام کریں. جی بہت شکریہ خواجہ اظہر الحسن صاحب. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ زندگی صحت ہوئی تو اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.